بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومشايخ الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراوا بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معرفت حق سے انسان مؤمن بن جاتا ہے. معرفت حق سے انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. اور اگر معرفت حق معراج پر پہنچ جائے تو انسان سلمان بن جاتا ہے. اور اگر معرفت ساتھ مل کر اللہ کا حق ہو جائے تو پھر علی اللہ کا وہ حق بن جاتا ہے. جدھر علی جاتے ہیں ادھر حق جاتا ہے. اور اسی حق کے مقابل میں جو یہاں سے پھسل جائے ہٹ جائے وہ باطل ہے. اب وہ حق کو مقام حق سے ہٹانے والا عقیدہ باطل رکھنے والا اگر صاحب حق کو
मकाम हक से हटाकर बढ़ाने लग जाए तो ये गाली है, कम करने लग जाए तो ये मुक़स्सिर है। और शियान हैदर कर्रार मज़हब जाफ़रिया इस्ना अशरिया खैरुल बरिया न गाली है न मुक़स्सिर है। यहाँ पर विलायत ही विलायत है, यहाँ पर तौहीद ही तौहीद है, यहाँ पर मारिफत हक। अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मनों ने हक से हटाने के लिए मक्र किया, फरेब किया, धोखा दिया, कुरान ने बयान फरमाया। और उनके मुकाबिल में अल्लाह ने अपनी सियासत मुतलक़ा नूरानिया इलाहिया को नाफिज फरमाया। अल्लाह ने उन दुश्मनों ने, शैतान ने खुदा के बंदों को सिरात मुस्तकीम से हटाने के लिए कुफ्र शिर्क की तरफ ले गए। अल्लाह राह हक पर कायम फरमाने के लिए 1,24,000 अंबिया को भेज दिया। बड़ी तवज्जो कीजिएगा इस बात पर। खुदा की सियासत ये है, ये सियासत इलाहिया है। पूछते हैं ना बच्चे फुदला जवान, सियासत इलाहिया क्या है? सुन लो, सियासत इलाहिया यही है, आदम को नबी बना के भेजना अल्लाह की सियासत है। नूह को कश्ती बना के देना उसकी सियासत है। और ही नहीं कर रहे। सियासत कहते हैं जिंदगी को तदबीर करना, जो मफहूम है जिंदगी को तदबीर करना। अल्लाह ने अपनी हयात को बंदू में इस तरह तदबीर किया, फरमाया मेरा नबी है, मैं इसको कश्ती बना के दे रहा हूँ, जो इस पे सवार हो गया वो कामयाब है, जो इसका मुखालिफ हो गया वो नामुराद है, वो काफिर है, वो मुशरिक है। और फिर फरमाया मैंने एक कश्ती बनाई थी हजरत नूह के लिए, वो मेरी सियासत थी ताकि पूरी तारीख आदमियत को पता चले कि एक कश्ती नजात है। उस कश्ती नजात को जो हजरत नूह की बनाई हुई है और वो जाहिरन लकड़ी की बनी हुई थी, उसकी हकीकत मैं आपको उस दौर में दिखाऊंगा जब मेरा आखिरी मोहम्मद आएगा, जब खातमुल मुरसलीन आएंगे, जब वो आएगा तो उनकी आल के बारे में बताना चाहता हूँ। उस कश्ती को भी इस कश्ती नजात से नजात मिली है। बंदे आप कितनी तवज्जो में बैठे थे। मैंने कहा उस कश्ती को भी इस कश्ती नजात से नजात मिली है। तवज्जो है आपके? फरमाया मसलो अहले बैती का मसल सफीनत नूह। यह मिसाल की उन्वान है। उलमाए किराम और फज़लाए की खिदमत में एक जुमला कहकर मैं आगे बढ़ूंगा और आप इसके ऊपर गौर करें। जब कभी एक चीज को दूसरी शय से मिसाल दी जाती है, तवज्जो कीजिएगा, मुमस्सल और मुवस्सल भी आप कहते हैं, वो जो मुमस्सल भी है जरूरी नहीं है कि हमेशा अजीम हो। तवज्जो करो, वो एक तमहीद के तौर पर कभी कभी पहले बयान की जाती है कि बाद वाली मुअज़्ज़म शय को इस तमहीद के जरिए से समझा जाए। हर जगह पर ऐसा नहीं होता, इस पर गौर कीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह, यहाँ पर असल खुद नजात कश्ती मोहम्मद वाले मोहम्मद है। इसकी कश्ती नजात को समझाने के लिए हजरत हक ने सियासत की, नूह को कश्ती बना के दी है। वो तमहीद थी इसको समझने के लिए, लिहाजा उससे मिसाल दी है कि हजारों साल आपको तो पता है जो भी उस पर सवार हो गया वो नजात आ गया। और ये अंबिया को भेजना, हजरत इब्राहीम को भेजा, ये अल्लाह की सियासत है। हर एक नबी का एक वसी करार दिया, ये सियासत इलाहिया है। तो 1,24,000 अंबिया का होना ये सियासत इलाहिया है। उनके हर एक का एक वसी होना, 1,24,000 वसी का होना ये सियासत इलाहिया है। कुरान को नाजिल करना सियासत इलाहिया, शरीयत को बनाना सियासत इलाहिया। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, अहले बैत के लिए अपनी अदासत का मरकज बनाकर इनको तय्यब व ताहिर बनाना ये सियासत इलाहिया। तवज्जो करो, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। और अपनी विलायत को अली मौला का वजूद बनाना ये भी सियासत इलाहिया। सियासत इलाहिया ये है।
توجہ ہے اب صاحبان کی، اور وہاں سے لے کر مہدی دوران تک کو ہر ایک کو اپنی ولایت کا وارث بنانا، یہی سیاست الہیہ۔ اور اس سیاست کی بنیاد پر یہ اللہ کا حکم ہے، جو میری اس ولایت کو مانے گا وہ کامیاب بندہ ہے، جو نہیں مانے گا وہی جہنمی نامراد بندہ۔ یہ اللہ کی سیاست ہے۔ اور شیطان کی مقابل میں سیاست یہ تھی، اسلام کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا، ولایت سے جڑ مضبوط ہو گئی، مایوس ہو گیا، جڑ کو نہیں کاٹ سکتا۔ اب اس نے کیا کیا؟ تفریقہ ڈالنا، اور جو کچھ کر سکتا تھا اس نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک کیا تھا؟ انہوں نے ولایت کی بنیاد پر اللہ نے اپنے دین کو مضبوط کر دیا۔ ولایت کی میں جڑ کو کاٹ نہیں سکتا، اور اللہ نے اپنا ولی قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کو پردے میں رکھے یا ظاہر میں لے آئے، یہ سیاست الہیہ ہے۔ شیطان کو یقین ہو گیا کہ میں اسلام کی جڑ کو تو نہیں کاٹ سکتا، اب جو میں نقصان دینا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو اس ملعون نے شروع کیا، توجہ، اس ملعون نے شروع کیا اصل صاحب ولایت کو قتل کرنا۔ خاتم النبیین سے لے کر حضرت عسکری علیہ السلام تک اس نے قتل کیا، اللہ نے شہادت قرار دے دیا۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اس کا مکر یہ تھا کہ یہ قتل کرے، اللہ کی سیاست یہ تھی کہ شیطان کے قتل کرنے کو اللہ نے اپنی شہادت بنا دی۔ اب توجہ آپ نے فرمائی، اور شہادت بنائی یعنی کیا؟ اس نے اپنی طرف سے مارا، اللہ نے زندہ کر دیا۔ میری بات سمجھیے، میں تھوڑی سی خدا کی سیاست آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو سمجھیے تو صحیح کس قدر عظیم ہے یہ بات۔ اس نے اپنی طرف سے ان کو قتل کر کے مارنا چاہتا تھا، اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، میں بہترین سیاست کرنے والا ہوں، تو جس کو موت دے کے ختم کرنا چاہتا ہے میں حیات الہیہ دے کر ہمیشہ کے لیے زندہ کروں۔ لہذا اپنے مومن بندوں کو کہوں گا، ان کی مدار پر بھی جا کر کہا کرو انت تسمع کلامی وترد سلامی۔ یہ سیاست الہیہ، یہ سیاست الہیہ کی جھلک سمجھ میں آ رہی؟ یہ آپ کو ساتھ میں آنے کے لیے میں وہاں تک آپ کو لے آیا۔ تو انہوں نے یہ ان کو شہید کر دیا، اب انہوں نے ان کو شہید کیا، اللہ نے سیاست کی۔ کل یاد آیا میرا کل والا جملہ، قسم بخدا بندہ ناچیز کے نزدیک وہ ایک مجلس جتنا جملہ تھا، پھر آج دوہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے ان کو قتل کیا، ان کو اسیر کیا، ان پر ظلم کیا۔ واللہ خیر الماکرین، خدا نے فرمایا میں بہترین سیاست مدار ہوں، تو نے ان پر ظلم کیا ہے، میں ان پر رونے کو اسلام کی بقا کا سبب بنا دیا۔ ہر سمجھا ہم نے آزاداری سیاست الہیہ ہے، نظام الہی ہے، اور ایسا سیاست مدار ہے اللہ کہ اپنے مظلوم بندوں پر رونے کو بھی اسی اسلام کی بقا کا سبب بنا۔ یہ ہم عزاداری میں آ کر یہ کچھ کرتے ہیں، کہاں رسمیں کہاں عبادتیں، یہ تو نظام الہی ہے، ہم نظام الہی کا وہ حصہ ہے۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو بندہ عزاداری کرتا ہے یعنی وہ خود نہیں کرتا، اللہ کرواتا ہے، خود نہیں کرواتا، اس کا رسول کرواتا ہے، وہ خود نہیں کرتا، بی بی بطول کرواتی ہے۔ یاد رکھو وہ ہماری محتاج نہیں ہے۔ اگر آج ہم میں سے کسی ایک نے عزاداری نہ کی یا کسی قوم نے عزاداری نہیں کی، فرمائیں گے تجھ پر تم پر افسوس ہے، ہمیں احتیاج نہیں ہے، ہم کسی اور قوم سے اپنی عزاداری کریں۔ یہ نظام الہی ہے، یہ سیاست الہیہ ہے، اس نے باقی رکھنا ہے۔ کرونا میں ایک قوم نے نہیں کی، دوسری قوم سے کروا لیں۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ واقعیت ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے قتل کیا، اللہ نے یہ آگے سیاست عزاداری کو سیاست اپنی نظام بنایا، نظام الہی بنا کر سیاست مدار خدا نے جو بذات سیاست مدار ہے۔ اگر کسی نے خدائی سیاست کرنی ہے، الہی سیاست کرنی ہے، الہی سیاست یہ ہے، عزاداری کرنا الہی سیاست ہے، عزاداری بند کرنا الہی سیاست۔
توجہ کرو، جب اللہ کی سیاست ازاداری کو قائم رکھنا ہے، جو بھی ازاداری کے سامنے معنی ایجاد کرے گا یہ شیطانی مکر ہوگا، سیاست الہیہ نہیں ہوگی۔ جو ہے آپ صاحبان کی اس ملعون نے یہ مکر کیا کہ ان کو شہید کروں گا، اللہ نے یہ کر دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ان کے تو فضائل ہی الہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تو فضائل ہی الہی ہے۔ اب جن احادیث میں فضائل اہل بیت لکھے ہوئے ہیں ان احادیثوں کو جلا دیا۔ اب مجھے بتاؤ یہ مسلمان ہے؟ بولو، احادیث تو اس میں پیغمبر کی ہے، جو فضائل میرے نبی نے میرے علی کے بارے میں پڑھے ہیں انہوں نے جلا دیا۔ ارے بھائی اب تو مان جاؤ نا یہ مسلمان نہیں ہے۔ جو اپنے نبی کا کلام جلائے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور ہی نہیں فرما رہے۔ داؤ تاریخ تم پڑھو، تمہارے مورخین نے لکھا کس نے رسول کی حدیثیں جلائیں، کس نے پیغمبر کی حدیثیں جلائیں۔ انہوں نے یہ کر دیا۔ اچھا انہوں نے یہ کر دیا، پھر دیکھا کہ اس سے بھی پورا کام نہیں ہوتا، بہت سارے راویان ہیں، ان راویان کو قتل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ان کو قتل کرنے سے لوگ چھپ جاتے ہیں، اب کہا جہاں کہیں بھی کوئی علی کا نام لے اسے قتل کر لو۔ توجہ کرو میری باتوں کے اوپر، اتنے ظلم کیے، یعنی اپنی طرف سے فضائل کو روکنے کے لیے جو کچھ اس شیطان سے ہو سکتا تھا اس نے کیا، جو کچھ ہو سکتا تھا شیطان سے اس نے کیا۔ اور وہ دور آیا، اب انہوں نے ایک طرف یوں دیکھا کہ ان کے فضائل تو ہم چھپا نہیں سکتے، آؤ اپنوں کے جھوٹے فضائل بنانا شروع کر دیا، فیکٹریوں سے اپنوں کے جھوٹے فضائل بنانا شروع کر دیے۔ اس میں بھی کل میں نے عرض کیا کہ بے عقلی ہو جاتی تھی، توجہ ہے، تو پھر اس سے بھی ہاتھ اٹھا گئے۔ اب آگے کیا کرے؟ اب کہا اس سے بھی کام نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے وہ ظلم کیا نا، زبان کو طاقت نہیں، پھر انہوں نے مسجدوں میں جا کر، ممبروں پہ جا کر اس اللہ کی رحمت پہ ان ملعونوں نے سب کرنا شروع کیا کہ اللہ کی پوری خدائی لرز جاتی تھی۔ مجھے بتاؤ یہ مسلمان ہے؟ یہ کیسے ہے مسلمان؟ یہ فقط کیا فضائل اور ولایت کو مٹانے کے لیے۔ ادھر سے میرے مولا نے کیا کیا؟ سیاست الہیہ سے فرمایا جو ہماری فضائل کو پڑھے گا زبان کے سارے گناہ معاف ہو، جو دیکھے گا اس کے آنکھ کے گناہ معاف ہو۔ یعنی کچھ کہنا چاہتا ہوں میں، جو سنے گا اس کے کان کے گناہ معاف ہو، جو لکھے گا اس کے ہاتھ کے، اور نہیں بنا جو دل میں علی کے فضائل سوچ سوچ کے زندگی گزارے گا اس کے دل کے گناہ معاف ہو۔ بھائی توجہ کریے، میں نے رائے سنی، ہر ایک کو پتا ہے، میں یہاں رکنا نہیں چاہتا، ایک بات کرنا یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سیاست الہیہ کا حصہ ہے، یعنی فضائل کو منتشر کرنا سیاست الہیہ۔ اتنی روایات ہیں فضائل کو منتشر کرنے پر کہ جن کی حد و حساب نہیں ہے۔ انہوں نے اتنی احادیث کو جلانے کے بعد وجود بھی علی کے فضائل کو مٹا نہ سکا۔ خود ان کے ائمہ کو کہنا پڑ گیا، جو ان کے امام شافعی نے کہا اور دیگر تیسروں نے، سنی شیعہ نے یہی کہا ہے کہ شرق و غرب مل کر بھی علی کے فضائل مٹانے پر لگ گئے، لیکن اب بھی جدھر دیکھتے ہیں علی کے فضائل یہ مٹانے میں لگے رہے، اللہ علی کے فضائل جگانے میں لگا۔ یہ تبلیغ فضائل کو روکتے رہے، اللہ تبلیغ فضائل علی کو کرواتا رہا۔ رسول نے میدان غدیر میں ہر شریف کو مبلغ ولایت بنا دیا، جملہ میرا آپ نے نہیں لیا، ہر شریف کو مبلغ، جو شریف ہوگا وہ مبلغ ولایت ہوگا، مبلغ شاہد الغائبہ۔ فرمایا تم جو کھڑے ہو جاؤ اپنی نسلوں کو بتاؤ علی مولا ہے، اپنے بچوں کو بتاؤ علی مولا ہے، تم نبی کی طرف سے یہ سیاستیں ہوتی ہوئی آئی ہیں تو ان بدبختوں نے وہ سیاست اور شروع کر دی، اپنے یہودیوں کو، کافروں کو، منافقوں کو لے کر ان کو محبوں، موالیوں، مؤمنوں، شیعوں کا لباس پہنا کر علی اللہ کے اور علی رب کے نعرے لگوائے۔
میرے مولا نے آگے سیاست کی، ان کو قتل کر دیا، ان کی نسلوں کو پیدا نہیں ہونے دیا، ساتھ فرمایا ہمیں رب نہ فرماؤ، ساتھ فرمایا ہمیں بندہ رکھو، اور اس کے بعد فرمایا قولوا فینا ما شئتم۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کر ہمارے فضائل بیان کرو، تمہاری حد ختم ہو جائے گی، ہمارے فضائل اس سے بھی اوپر چلے جائے۔ اب انہوں نے کہا بھی اس سے بھی بات نہیں بنتی، یہاں پر بات رکی دی اور میں یہاں تک اپنے سامعین کو لے آیا، بھائی اس سے بھی بات نہیں بنتی۔ اب جو شریف مومن موالی، بڑی توجہ، یہ جملے میرے یاد رکھنے چاہیے، اگر بھول جاؤ گے تو فضلاء سے تو مجھے بہت گلہ رہے گا۔ بہرحال مومنین باانصاف کسی سے بھی یہ بات نہیں، یہ شرائط پوری رکھنی چاہیے کہ مومن موالی شریف کون ہے؟ جو ان کو رب اور اللہ نہیں مان رہا، ان کو عبد مان رہا ہے، لیکن اللہ کی تمام صفات کا مظہر مان رہا، اللہ کی تمام اسماء کا مظہر مان رہا۔ خداوند متعال اپنے ہر کمال اور صفت اور جمال اور جلال کو ان سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ جمال خدا بھی ہے، جلال خدا، اللہ کی قسم اللہ نے ان کو ایسا بندہ بنایا، بیک وقت جمال بھی ہے، جلال بھی، بیک وقت جلال خدا بھی ہے، جلال اللہ بھی ہے، جلال اللہ بھی ہے۔ اب جو یہ فضائل پڑھ رہا ہے تو ان شیطان نے یہ مکر کیا، ان مقصرین نے آگے آ کر کہا جو بھی فضائل پڑھے ارے یہ تو نصیری ہے، ارے یہ تو غالی ہے، جبکہ غالی اور نصیری فقط وہی ہوتا ہے جو ان کو اللہ کہے، اور ہم الوہیت سے ان کے قائل نہیں ہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، پوری زندگی کے ہر سانس میں کہنے کے لیے تیار ہے، اور ان کو عبداللہ مانتے ہیں، بندہ مانتے ہیں، اور جب اب ان کے فضائل پڑھ رہے ہیں اور وہ ہمیں نصیری کہہ رہا ہے تو یاد رکھنا یہ دشمن کا مکر ہے۔ عقل مندی کرنا دشمن کے فریب میں اور اس کی سیاست میں نہ آنا، اللہ کی سیاست انجام دے کر وہ تمہیں جتنا گالیاں دے اتنے علی کے فضائل پر۔ اگر منفعل ہو جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے تو شیطان اپنی سیاست میں پورا ہو جائے گا، شیطان اپنے مکر میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے فضائل نہ پڑھے جائے، اور مولا نے فرمایا تمہیں جہاں موقع ملے فضائل پڑھو۔ اللہ پاک کی قسم، ائمہ کی زندگی کے دیکھو، میرے مولا صادق کی زندگی کا جو زمانہ تھا وہ تقیہ کا تھا یا نہیں تھا؟ بولو علماء فضلاء بیٹھو، تقیہ کا زمانہ تھا۔ جا کر مولا کی زندگی کی سیرت دیکھو، جب حج ہوتا تھا نا، توجہ کرنا، جب حج ہوتا تھا، حج میں کیا ہوتی تھی؟ بھیڑ ہوتی تھی نا، فضائل کی عظمت دیکھیے گا، حاجی اور پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہوتے تھے، امام صادق خود بھی اور اپنے اصحاب کو بھی حکم فرماتے تھے مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، جہاں اونچی جگہ ہو وہاں کھڑے ہو جایا کرو۔ خود مولا یہ کام کرتے تھے، خود میرے مولا صاحب وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، تمام اطرافیان کو صدا دے کر، آواز دے کر کہتے تھے او اللہ کے حج کرنے والوں، آؤ تمہیں رسول کی سچی حدیث سنا۔ اور میرے مولا فرماتے تھے پیغمبر کے بعد پہلے امام کا نام علی، دوسرے کا نام امام حسن ہے۔ مہدی دورہ تک 12 اماموں کا ایک ایک کا نام بتا کے فرماتے تھے پیغمبر کے بعد ہادی ہم ہیں، وہ نہیں ہے جو زندگی میں اپنی ہدایت بھی نہیں کر سکتے۔ اور جہاں مولا فرماتے جہاں اونچی نظر آئے، اور پھر فرماتے تھے جہاں کہیں اونچی نظر نہ آئے پتھر رکھ کر خود اس پہ سوار ہو جاتا۔ نہیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا فرمانا چاہتے ہیں ہمارے فضائل بیان کرنے کے لیے منبر نہ بھی ملے، اونچی جگہ خود بنا لیا کرو، پھر علی کی بلندیاں بتاؤ، میں کہہ رہا ہوں تم ہمارے ساتھ مشہور ہو جاؤ۔ یہ سیاست الہیہ ہے کہ آپ فضائل زیادہ پڑھیں، وہ روک رہے ہیں آپ فضائل زیادہ پڑھیں۔ اس ٹائم بات یہاں پر پہنچی، دشمن مقصر وہ تقصیر کر رہا ہے اور تقصیر کر کے تکفیر کر رہا ہے، بس یہی آپ کو آپ کی خدمت عالیہ میں نے سنانا ہے، اور بات میری ختم ہو رہی ہے، روایت کو شروع کر رہا ہوں۔ وہ یہ 2 جملے آپ نے زیادہ سنے، ایک لفظ آپ نے زیادہ سنا ہے ملک صاحب، وہ کون سا؟ تکفیر، کہ تکفیری آ گئے، مسجد عائشی تکفیری ہے، توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے، جو بھی شیعوں کے دشمن ہیں اور شیعوں کافر کہتے ہیں، ابھی چند دن آپ نے پہلے
मुल्क अजीज पाकिस्तान में मुतासिबाना देखा, रैलियां निकली और फिर उन्होंने बकवास की और शियों के बारे में, इस तैयब ताहिर कौम के बारे में अपनी नजस जबान को फिर खोला है। अरे तुम उन्हीं की औलाद हो जो तुम्हारे आबा और अजदाद अली जैसे तैयब को बकते थे। हमारे ऊपर आज नहीं आएगी, तुम्हारी नजासत का इल्म होगा। मुनफैल नहीं होना शियो, मुनफैल नहीं होना, मुतासिर होकर पीछे नहीं हटना। जो पीछे हट जाते हैं वो अली वाले होते ही नहीं। हम वो भी काम नहीं करेंगे कि उनको बहाना दें, लेकिन ये भी नहीं छोड़ेंगे कि उनके खौफ की वजह से हम अली अली छोड़ दें। ये सारी बातें अक्ल हमारे पास है, हम कुल्ले अक्ल को मानने वाले हैं और उनके पास अक्ल के, जो अक्ल का दुश्मन हो जाए उसके पास अक्ल होता है। मेरा मौला है कुल्ले अक्ल और वो कुल्ले अक्ल को बकते हैं, इनमें अक्ल नहीं। जब मौला से पूछा गया फिर क्या है, फरमाया अक्ल नहीं होता, शैतानत होती है। वो शैतानत है, वो इब्लीसियत है, वो अक्ल नहीं है। हर दुनिया बतौरने वाले को अक्ल नहीं कहा जाता। तवज्जो करो, बस मेरे हमारे पास है तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो इन्होंने ये किया और पूरी तूले तारीख में है जो खुदा के मुकाबले में। मैं जितनी मर्तबा भी ये जुमला कहूं हक रखता हूं। क्यों हक रखता हूं बोलो फौजला? क्योंकि आज से पहले अल्लाह के दुश्मन मुकस्सिर हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि अल्लाह के दुश्मन मुकस्सिर होता है। यानी बंदू ने नहीं कहा, अल्लाह ने तो कहा। कुरान में कहा है, मैंने आयतें पढ़ी, तवज्जो है आपके लिए, रिवायात में मौला ने फरमाया है। मैं आज नतीजे देना चाहता हूँ, जो आजा है मैं उनसे मातरत खाऊं, फिर भी आपके लिए मैंने काफी मिनट लगाए हैं। पिछली गुफ्तगू को मैंने खुलासा किया है और आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। जो अल्लाह का दुश्मन वो भी मुकस्सिर, जो रसूलुल्लाह का दुश्मन वो भी मुकस्सिर। किसे कहते हैं? जो साहिब अजमत की अजमत को नीचे ले आए, जो उसके हक को मकाम हक से हटाकर नीचे ले आए। तो जो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह तो वो जात है जिसको सजदा करना चाहिए। जो मेरे दुश्मनी कर रहा है यही तो बड़ा मुकस्सिर है। अच्छा, मेरा रसूल वो है जो अल्लाह का खलीफा है, इसको तो नबी मानना चाहिए। जो इसका इनकार कर रहा है काफिर होकर, यही तो बड़ा मुकस्सिर है। तो जिन जिन लोगों ने पूरी पूरे तारीख में अंबिया को कत्ल किया है वो मुकस्सिर है। जिन्होंने दीन खुदा को कबूल नहीं किया वो मुकस्सिर है। यानी एक रदीफ तो बनाओ उलमा फुदला, ये जो मैं फहरिस्त आपको सुना रहा हूँ, एक रदीफ बनाओ ना, कितने मुकस्सिर है और कहां से ये सिलसिला जारी है। भाई तवज्जो चाह रहा हूं मैं अपने अजीम सामीन की। तो बस वो भी कौन हुए? मुकस्सिर हुए। और जब विलायत इलाहिया का ऐलान हुआ अमीरुल मोमिनीन के नाम से, लुत्फ लिया करो, ये जुमले वो नायाब है जो मैं हदिया करता हूं। जब अल्लाह ने अपनी विलायत को अली के नाम से ऐलान फरमाया तो उस वक्त भी बहुत सारे इनकार भी कर गए, कत्ल भी करने लग गए, इमाम को भी, इमाम के मानने वालों को भी। आज तक तो ये भी मुकस्सिर है और जो कुरान ने कहा ये भी काफिर है। कल आपने समाप्त फरमाया, आयतें पढ़ी थी, कुछ रिवायतें पढ़ी, तो ये भी काफिर है। तवज्जो है अब साहिबान की, ये नहीं परेशानों के मुकस्सिर की लिस्ट सुना रहा हूं। कोई बात नहीं होती। जब इल्म के साथ इल्म का इर्तिका हो, बुरहान और कुरान और सुन्नत के साथ इल्म का इर्तिका हो तो शुक्र करना चाहिए। फकीर हो आप जैसा एक तालिब इल्म हो, अपनी शागिर्दी को आपके सामने पेश कर रहा हो, आप उस्तादी करके मुझे बताना कहाँ गलत है कहाँ ठीक है, मैं तवज्जो करो, कुछ अर्थ करना चाहता हूँ। तो ये मुकस्सिरीन की लिस्ट आपको सुना रहा हूँ। ये सारे मुकस्सिर, काफिर में मुकस्सिर, मुशरिक में मुकस्सिर, मुनाफिक में मुकस्सिर, यहां तक आप पहुंच गए। मैंने इन बात को क्लोज करने के लिए मौला के फरमान के मुताबिक 3 मरहले बनाए हैं मुकस्सिरीन के। 3 मरहले बनाए हैं मुकस्सिरीन के। पहला
جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کون ہے؟ مشرک، کافر، اور بھی جو آپ نام دے دیں، فاسق فاجر بھی قرآن میں ان کو کہا گیا، اور بھی جو گندا نام ہے دے دیں۔ اور گندا نام کون سے قرآن میں؟ ان کے لیے آیا ہے کہ یہ نجاست ہے، یہ رجس ہے، ان کے لیے آیا ہے کہ یہ بت ہے، کہ جو بھی برائی ہے اس کا وجود یہی ہے۔ مقصر اسے کہتے ہیں برائیاں جس کا طواف کرے۔ چوتھی مجلس ہے، میں پہلی مجلس مفہوم سے لے کر مصادیق آیات بیان کرتا ہوں آج یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے اپنے موضوع کا حق ادا کیا ہے اپنے حد تک، کیونکہ ایک شاگرد مکتب اہل بیت ہوں تو اپنا حق ادا کر رہا ہوں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو یہ سارے یہ مقصر ہے، یہ اسلام کے دائرہ سے باہر، دوسرا درجہ اسلام کے دائرہ میں آ گئے، اور یہ پریشان ہو گئے۔ اسلام کے سے کل آپ نے جملہ نہیں سنا، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ صنفانے، بولو اگلا جملہ، من امتی، یعنی میرا کلمہ پڑھ کے ہوں گے امتی لیکن ہلاک ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ دائرہ اسلام میں آ گیا، پریشان نہ ہو، میں تو پھر اور طرف چلا جاؤں گا۔ یعنی کیا مطلب پریشان آپ نہیں ہو رہے، یہ ایسے ہی بنا رہا ہوں بات کو۔ اب بڑے عظیم الشان لوگ ہیں، ایک بلند صلوات پڑھیے گا۔ بات تو پوری کرنا میرے اوپر لازم ہے، کیونکہ ایک شاگردی کا دعویٰ موضوع کو چلایا ہے، اس کو پورا میں ضرور کروں گا۔ انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں، ہوا کیا ہے؟ دوسرا درجہ جو اسلام کے دائرہ میں ہے، یعنی ظاہراً کلمہ پڑھ رہے ہیں، باطن میں یہ بھی خدا کا انکار کر رہے ہیں، محمد کی نبوت کا انکار۔ اسلام یہی ہے کہ ظاہری جو کلمہ پڑھ لے نا، بہرحال اس کے اوپر دنیا میں مسلمانوں کے احکام آ جاتے ہیں، اگرچہ کہ فرضی ہی کیوں نہ ہوں۔ علم الفقہ کو اس میں نچوڑا ہے میرے اس جملے میں، ہاں وہ فرضی ہی کیوں نہ ہو، اعتباری ہی کیوں نہ ہو، ہے صحیح، لیکن یہ تو قیامت آئے گا نا، وہاں فرض نہیں چلتے، حقیقت دیکھی جائے، وہاں پر اعتبار نہیں ہوگا، واقعیت دیکھی جائے۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کا دن وہ ہے جب حقیقتیں فاش ہو جائیں گی، حساب کتاب حقیقتوں پر ہوگا، حساب کتاب حقیقتوں پر ہوگا۔ تو یہ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ ابھی میں ایک جملہ روک کر بیٹھا ہوں، چلو ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے بتا دیا، اگر مکسرین کی تعداد گنے آرام سے، مکسر، اب موضوع مکسر ہے، ذہن میں رکھنا، وہ پہلے والے جو عنوانات تھے وہ نکال دو، اب مکسر کا عنوان، مکسرین کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تعداد گننا چاہیں تو یہ پہلے دائرہ سے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ ان کا ظلم ان سے بڑھ کر ہے یا ان جیسا ہے یا چھوٹا ہے؟ پھنسا گیا ہے بھائی، بہت پریشان کون ہے؟ اچھا چلو میں آپ راستہ خود بتاتا ہوں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں۔ جتنے بھی مشرک تھے، جتنے بھی کافر تھے، انہوں نے اگر قتل کیا بھی ہو تو خاتم النبیین کو قتل نہیں کیا۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے قتل کیا ہے وہ مکسر اسلام کے دائرے میں، اور انہوں نے خاتم النبیین کو قتل کیا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو اور آسان کر دو، علی مولا سے لے کر 11ویں مولا تک کربلا کے 72 کو شہید کرنے والے وہ لوگ عیسائی آئے ہوئے تھے، نصرانی آئے ہوئے تھے، باہر کے کوئی مشرک منگوائے ہوئے تھے؟ بولو نہیں نا، کلمہ پڑھتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہا بڑے بڑے قاری قرآن تھے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کلمہ پڑھ کے کلمے کے وارث کو قتل کیا۔ اب مجھے بتاؤ یہ مکسر بڑے ہیں یا وہ پہلے والے مکسر بڑے ہیں؟ شاباش، اب تو آسان ہوگی نا بات۔ تو ان کا جرم، ان کا ظلم پہلے والے مکسروں سے
کیا ہے؟ پڑھ کر ہے، اگرچہ کہ ظاہراً کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ دوسرا دائرہ ہے۔ ان کے لیے لفظ آیا ہے معاند اور ناصر۔ روایت پڑھتا ہوں، ابھی شروع کرتا ہوں جس کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تمہید میری ختم ہو گئی۔ ایک لحاظ سے اس روایت کی تمہید تھی جو حکم ہوا تھا مولا امام سجاد علیہ السلام کی، یہ ساری میں سے اس روایت کے لیے تھی، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ مکسرین کا۔ میں مکسرین کے مراتب بتا رہا ہوں، اسلام سے باہر، اسلام کے اندر، ہاتھ جوڑ کر تیسرا دائرہ ہے تشیع کے اندر۔ اللہ جو ہے آپ کی پیغمبر کے بعد 12 کو امام مانتے ہیں، بڑی توجہ کرنا بھائی، ان کو امام مانتے ہیں، منہ سے معصوم بھی مانتے ہیں، ان کو صاحب ولایت اور امامت بھی جانتے ہیں، لیکن جب ولایت کے فضائل سنانے لگ جائیں تو دل میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے، دل میں شک شروع ہو جاتے ہیں، ارتیاب آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ تیسرے، ہر ایک کا حکم جدا ہوگا، فقہی اعتبار سے ہے بھی جدا، علیحدہ ہے۔ ان پہلے دو کا تو واضح ہے، جہنم ان کا مقدر ہے، تو فقہی مطلب ہے تو اتنا سن لو۔ یہ آخری جو ہم میں ہے، ان کا فقہی طور پر اگر یہ اپنی زندگی میں ہدایت پر آ گئے جہاں مولا چاہتے ہیں تو پھر یہ جوار محمد والے محمد میں، اور اگر اسی شک کی حالت میں مر گئے، یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شک کی حالت میں مر گئے اور آخری سانس سے پہلے یقین نہ آیا، پھر مولا جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں روایت پڑھوں گا، اس لیے میں اپنی طرف سے جملہ نہیں کہنا چاہتا۔ تو یہ ہے مکسرین، اور بات پوری کو یعنی کامل کروں تو آپ ایک بلند صلوات پڑھیں کہ خوف ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ان تمام تینوں گروہوں کے اوپر سردار ہے خود شیطان اور ابلیس۔ اس نے جو خلیفت اللہ کی شان میں تقصیر کر کے مقصر ہوا تھا حضرت آدم کا، وہی تقصیر والا گناہ اللہ کے بندوں سے کروا رہا۔ پھر جو اس کے چنگل میں جہاں آتا ہے، کسی کو کفر اسلام کے دائرے میں ہی داخل نہیں ہونے دیتا، جو اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں ان کو ولایت کے اوپر، ان کو تشیع میں داخل نہیں ہو جانے جاتا، اور جو تشیع کے دائرہ میں داخل ہو جاتے ہیں ان کو کامل ایمان نہیں ہونے دیتا۔ اور اس کا جال کیا ہے؟ تقصیر۔ اس کا جس سے وہ پھنساتا ہے، مچھلی پکڑتے ہو نا دریا سے، یہ شیطان خبیث جس کنڈی سے مچھلی پکڑتا ہے مومن اور اسلام والی یا کسی اللہ کے بندے کو، حضرت آدم کے بیٹے آدمی کو، تو وہ تقصیر کی کنڈی ہے، تقصیر کی کنڈی سے پھنساتا ہے۔ اب کرتا کیا ہے بھی توجہ کرو، تقصیر کیا ہے؟ میرے مولا کا مقام ولایت اس کو نیچے لے آتا ہے۔ جب اس کو نیچے لے آتا ہے، مولا کی شان میں تقصیر کرتا ہے، جو میرے مولا کو ویسے مانتا ہے جیسے ماننا چاہیے، اس کے لیے تکفیر کرتا ہے کہ اس کے مطابق یہ مولا کو بڑھا رہا ہے، پس یہ کافر ہے، پس یہ غالی ہے، پس یہ نصیری ہے۔ توجہ آپ نے فرما دی ہے، یعنی ان دو جملوں کو سماعت فرمائیں، تقصیر مولا کی ولایت میں، تکفیر موالیوں کے بارے میں۔ آپ سمجھ میں آ گئی؟ تقصیر کل ایمان کے بارے میں، تکفیر مومنین کے بارے میں۔ اور وہ کیسے تکفیر کرتا ہے؟ تکفیر یعنی کافر قرار دینا، تقصیر مولا کی ولایت میں کمی کرنا، ادھر کم کرتا ہے، مولا کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اب جو مومن ویسے مانتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا، یہ کہتا ہے یہ علی کو بڑھا رہا ہے، پس غالی ہے، نصیری ہے۔ اب جو بھی فضائل پڑے وہ غالی ہے، وہ نصیری ہے۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب ہماری جنگ اس ٹائم بھی مومن اور مقصر کی ہے۔ اگر یہ دیش کا آپ نے دیکھا، شیطان کے اعتبار سے شروع کریں تو پہلا مقصر شیطان ہے، عقیدے کے لحاظ سے دیکھیں تو پہلا مقصر مشرک ہے، جو ہے، اور پھر اسی طرح نیچے یہ چلا آتا ہے سلسلہ۔ اور ائمہ نے بھی، نبی نے بھی، قرآن نے بھی دونوں کے لیے فرمایا ہے کہ غالی اور مقصر دونوں ہلاک ہیں۔
آج ہم کیوں شیطان کے چنگل میں آئے ہوئے ہیں کہ غالی ہمیں یاد رہ گیا، مقصر بھول گیا؟ الحمدللہ یا صاحب الزمان، میں جس طریقے سے کچھ کہہ سکتا تھا میں نے آپ کو دیا، طریقے اور بھی بہت ہیں، بات پہنچا سکتا تھا میں نے آپ تک پہنچائی، اور بھی طریقے ہوں گے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ اس مجلس کی حد تک زمان اور مکان کو دیکھ کر میں اسی انداز میں آپ کی خدمت میں اسی کو بیان کر سکتا ہوں۔ لہذا ہم قائل ہیں کہ نہ ہم مولا تیرے مقصر ہیں نہ غالی، فقط ہم تیرے موالی۔ اور اس فرمائش کو امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی دعا میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں گے میں آگے بڑھ جاؤں تھوڑا، اس جملے کو کل انشاءاللہ میں مکمل کروں گا۔ یہ سارا کچھ میں نے عرض کیا ہے، ایک روایت ہے میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام، اور وہ روایت بڑی مفصل ہے، اسی کو ذہن میں رکھ کر یہ موضوع خمسہ رکھا تھا، اور بعض فضلاء کا یہ اصرار تھا کہ اس کو معنی کو بیان کر دیا جائے۔ الحمدللہ زمین اس قابل بن گئی ہے کہ اس روایت کو میں ہدیہ کروں۔ یہ روایت کتاب العتیقہ العتیقہ اس میں موجود ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے وہیں سے پڑھا ہے اور وہیں سے بہار الانوار میں نقل فرما رہے ہیں۔ روایت کے کلمات بتاتے ہیں کہ یہ روایت معتبر ہے اور امام سے صادق ہے۔ بزرگان اہل تحقیق اور اہل فقاہت اس کے معتبر ہونے پر شاہد ہیں، اور علامہ عالی مقام مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار جلد نمبر 26 میں صفحہ نمبر 8 سے لے کر صفحہ نمبر 14 تک اس کو نقل فرمایا۔ مفصل ہے یہ حدیث، میں جو کچھ عرض کر چکا ہوں دیکھیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کہاں کہاں کون سا مطلب آ رہا ہے۔ اب میری جو کچھ عرض کیا تھا اپنی فکر کے مطابق وہ بھی لیا ہوا تھا قرآن و سنت سے، لیکن میرا سے خود بیان کر رہا تھا، لیکن اب جو کچھ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں عین کلمات ہیں اپنے مولا کے، عین کلمات ہیں اپنے امام کے، جو عابدین کی زینت ہے، جو ساجدین کا سردار ہے، عبادت جس کے اوپر فخر کرتا ہے، معبود کہتا ہے بندہ ہو تو زین العابدین، شیطان جیسا ملعون کہتا ہے میں نے آدمیوں میں بڑے بڑے عابد دیکھے لیکن تجھ جیسا زین العابدین نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس مولا کا فرمان ہے، مدرک میں نے آپ کو دے دیا ہے، میں بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ جناب جابر ابن یزید جوفی، جابر جوفی کے نام سے معروف ہیں، معتبر عظیم الشان صاحب معرفت و ولایت راوی ہے۔ ایسا ہے کہتے ہوئے ہو اللہ مصطفیٰ میں زیادہ ہی درس تھے آج تمہارے صاحبان۔ توجہ کرو، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج کل تو اس میں آن لائن میں نے کہا یار آن لائن ایک دوست نے کہا قبلہ وہ حضوری سے زیادہ تھکا دیتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی صاحبان کی، حالت تھکے ہوئے ہو یا نہیں ہو؟ نہیں ہو، بلند صلوات پڑھے جاتے ہیں۔ جابر بن یزید جوفی کہتا ہے بہت سارے مومن دل میں درد آیا جس طرح آج آپ کو درد آیا ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ درد آیا، نہیں پتا درد ہوا نا، چلتے ہوئے مولا زین العابدین کی خدمت میں حاضر اور آ کر اپنا دکھ بتایا۔ جعفر کہتا ہے یہ کون سا زمانہ تھا جب بنو امیہ حاکم ہو گئے، یعنی کیا شجرہ ملعونہ حاکم ہو گیا۔ بولو میں تو قرآن کی زبان بول رہا ہوں۔ شجرہ ملعونہ یہی کون ہے؟ بنو امیہ تو ہے۔ شجرہ خبیثہ کون ہے؟ روایت کے مطابق یہی بنو امیہ، یہ حاکم ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ 5 جملوں میں جناب جعفر ابن یزید جوفی نے ان کے مظالم کو خلاصہ کیا ہے کہ تفصیل دی جائے تو سینکڑوں جلدیں بنے گی، سینکڑوں جلد۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا ان مظالم کی تفصیل ایسے نہیں ہو سکتی۔ جناب جابر ابن یزید جوفی نے اس کو خلاصہ فرمایا ہے 5 جملوں میں۔ میں ایک دل چاہتا ہے پڑھوں، ایک دل چاہتا ہے نہ پڑھوں۔ اچھا، پڑھنے کو اس لیے
ہے دل کے بات پوری ہو جائے گی، نہ پڑھنے کو دل اس لیے چاہ رہا ہے کہ دل میں درد ہو. ظلم اتنے بڑے ہیں کہ زبان پہ آنے کے قابل نہیں ہے. پہلا پڑھ دیتا ہوں، شاید بعد میں نہ پڑھ سکوں. فرماتے ہیں جب خلافت بنو امیہ میں پہنچی، انہوں نے کیا کیا؟ صفقوا فیہا الدم الحرام، انہوں نے محترم خون قتل کرنا شروع کیا. اب یہ تو امام زمانہ سے پوچھو نا، قتل من قتل، وہ پتہ نہیں کون کون قتل ہوئے ہیں. ضربت علی اور پیغمبر سے لے کر عسکری تک کی ضربتیں دیکھ لو، اور کربلا تو ہر ایک کو یاد ہے. وَصُبِيَ مَنْ صُبِيَ، میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ سینکڑوں جلدیں چاہیے، اس وجہ سے کہا ہے. اور وہ کتنے قیدی ہیں جن کو رسن پہنائے گئے، ان میں سے ایک قیدی کی آج شب شہادت ہے. ملعونوں نے ایسے ان کو زنجیر باندھے جب تک جیتا رہا. میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ جملے میں کئی جلدوں کی ضرورت ہے. میں شاید عربی پڑھ دیتا ہوں، ترجمے کا طاقت نہیں ہے بعد والے جملے کی. لعن فیہا امیر وہ بھی کہا علی المنابر الف شہر، ممبروں پر جا کر ہزار راتوں سے یہ ظلم عظیم کر رہے. تو دل دکھی ہوتا ہے یا نہیں؟ آج آپ نے سنا ہوگا وائرل ہوا ہے نا 2 دن پہلے کراچی میں مومنوں کو کافر کہا گیا تو دل تڑپ رہا تھا. ہے ایسی بات نہیں؟ اور اگر امیر المومنین کو کچھ کہا جائے، علماء خون کے آنسو رونے چاہیے ہمیں. میں اس طرح کی تو خطابت ہی نہیں کر رہا، بات پہنچانا مقصود ہے. بات میرے محترم سامعین تک پہنچے، حقائق کیا ہیں. اس نازک دور میں بڑے سلیقے سے آپ تک حقائق پہنچا رہا ہوں، واقعیت کو پہنچا رہا ہوں، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. وَتَبَرَّأُوا مِنْهُ وَاغْتَالُوا الشِّيَّةَ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ. وَاغْتَالُوا کا معنی جا کر دیکھنا، مومن بیٹھے ہوتے تھے، سوچ میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی کہیں گے، یکدم گھر پہ حملہ کر کے مومنوں کو قتل کر دیتے تھے، گھر کو جلا دیتے تھے. یعنی یکدم حملہ کر مومنوں کے ساتھ. یہ آج ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا، یہ اس وقت کی بات ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. وہ یزیدی دور تھا نا، بنو امیہ کا دور تھا. اس میں گھبرانے کی کون سی ضرورت ہے میرے عزیزوں. تو اور کیا کرتے تھے؟ وَاغْتَالُوا الشِّيَّةَ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ وَاسْتَحْسَنُوا بُنْيَانَهُم مِّنَ الدُّنْيَا لِحُطَامِ دُنْيَاهُمْ. عجیب جملہ ہے. دنیا کے ٹکڑوں اور نجس گوشت کھانے کی خاطر ان بدبختوں نے شیعوں کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کی کوشش کی. لیکن وہ جڑ اللہ نے کیا کی ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر درد ہوا. ہم مل کر امام زین العابدین کے بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کہا مولا کب تک ہم سہیں گے. یہ آئے کس کے مولا ہم کب تک یہ سہیں گے. جملہ جو جعفر نے کہا ہے نا، جس وجہ سے یہ اس دن اٹھ پڑے اور مولا کی خدمت میں آگے. سارے دیکھو میں جملہ کہتا ہوں. جناب جعفر جوفی کہتے ہیں ہم سب مل کر بارگاہ مولا میں آئے اور آ کر کہا مولا اب چپ نہیں ہوتی، یہ ملعون مسجد میں جمع ہو گئے ہیں، علل اعلان علی مولا پہ سب کر رہے ہیں. مسجد میں جمع ہو گئے سارے بیک زباں ہو کر یہ کام کر رہے ہیں. مولا اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، ہم یہ کیسے برداشت کریں. انہوں نے مولا کو یہ جملے کہے، اللہ پاک کی قسم مولا سے بھی یہ برداشت نہ ہو. میں نے جملے چھوڑ دیے ہیں کہنے کے لیے، اس کو جا کر علماء جا کر خود پڑھنا اس کو، کیونکہ میری گفتگو پوری دنیا میں جا رہی ہے، اس وجہ سے بھی تھوڑی احتیاط کر رہا ہوں کہ یہ جملے نہیں پڑھ رہا. اگر کبھی کہیں جائیں گے تو ایک جملے کی میں شرح کروں گا، کیونکہ دوستوں کا حکم تھا کہ یہ پوری حدیث لفظ بلفظ بیان کی جائے. تو لفظ بلفظ بیان کرنے کے نہ وقت ہے اور نہ ماحول ہے اور نہ یہ میڈیا پر جانے کے لیے اور کوئی حرج نہیں ہے. یعنی میں کسی چیز سے خوف یا ڈر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کی بنیاد پر شیعت کا اب بھی دل خون ہے. اب جو شیعہ ہو مومن ہو اس کو تو ہمیشہ خون ہی رونا چاہیے تھا. فَلَمَّا سَمِعَ الْإِمَامُ صَلَّوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہا مولا نے جب یہ سنا نا، آپ مجھے بتائیں مولا زین العابدین کے دل پہ کیا نشست چلے.
ٹھیک ہے، یہ کربلا کے واقعے کے بعد اور اس زمانے کی ہے میرے مولا سنا. جب میرے مولا نے سنا نا، نظر الی السما، میں جملہ بعد میں کہتا ہوں، جملہ سننا، ایسے اوپر دیکھ کر کہتے ہیں اللہ تو بے نیاز جو ہوا. جو امام کا جملہ ہے وہ یہ ہے، سبحانک اللہم سیدی ما احلمک، خدایا تو کتنا حلیم ہے، خدایا تیری حلم کتنا عظیم ہے. قد امہلت عبادک فی بلادک حتی ظنوا انک امہلتہم ابدا. اے پروردگارا، تو نے ان کو مہلت دے دی ہے کہ یہ مکسر دشمن سوچنے لگ گئے ہیں کہ اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے مہلت دے دے گا. نہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ نے اپنی سیاست الہیہ میں اپنا ایک ولی رکھا ہے. نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک ولی ضرور ہے، وہ آئے گا، ان کا بدلہ لے گا. یہ میرے مولا نے بارگاہ حق میں یہ جملہ کہا، اور پھر اس وقت یہ حد ہو گئی تھی. میرے مولا نے فرمایا میرے باقر بیٹا، امام بیٹا میرے قریب آئے. فرمایا جاؤ تبرکات انبیاء میں سے بقیت و آل موسیٰ، وہاں سے الخیط الابیض، وہ دھاگا لے کر آؤ جو اللہ کی طرف سے تمام انبیاء سے ہوتا ہوا ہمارے پاس پہنچا. توجہ ہے آپ صاحبان، یہ مفصل ہے خیط کے بارے میں. فرمایا اس کو لے آؤ. میرے مولا نے فرمایا کل مسجد میں اس کو لے جانا اور اس دھاگے کو تھوڑا سا ہلانا. یہ تھا کس لیے؟ دو جملے ہیں روایت میں، ایک ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، دوسرا ان پر رعب ڈالنے کے لیے. تو کچھ دن تو مومن سکھ کے سانس لے لے، کچھ دن تو یہ مولا سے کی بارگاہ میں جسارت کرنے سے کیا ہے، رک جائیں. فقط یہی تم نے کرنا ہے. امام باقر الاسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. جابر کہتے ہیں پوری رات مجھے نیند، اسی انتظار میں رہا صبح ہوگی، ہوگا کیا. اچھا میرے مولا صبح ہو گئی. جابر کہتے ہیں پوری رات نیند نہیں آئی. صبح مسجد میں آ گئے امام باقر علیہ السلام اور امام زین العابدین گھر میں تشریف فرمائے. میرے مولا گھر باہر تشریف لے کر آئے. وہ دھاگا حضرت کا ایک صندوق کے چھوٹے میں بند تھا، میں ساتھ آیا. جابر کہتے ہیں میں نے جان کر یہ سوال کہ مولا اس دھاگے سے کیا ہوگا؟ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ شمار ہی نہیں ہوتے. اس دھاگے سے کیا ہوتا؟ میرے مولا فرماتے ہیں گھبرا نہیں، ابھی دیکھ، ان کو قیامت نظر نہ آئے تو پھر ہم امام کہتے ہیں. بس جابر کہتا ہے یہی مولا نے کہہ کر اس دھاگے کو نکالا. جابر کہتا ہے ایک سرہ مجھ کو دیا اور مجھے تاکید کے ساتھ فرمایا اس کو ہلانا نہیں ہے، فقط تو نے پکڑنا ہے، ہلانا نہیں ہے. بس کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑا. میرے مولا نے دوسرے سرے سے مولا نے ہلایا، اتنا آہستہ ہلایا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا. اور اتنے میں نے کہا کہ مدینے میں زلزلہ آنا شروع ہو گیا، چیخو پکار کی آواز شروع ہو گئی. میں نے کہا مولا ابھی تو آپ نے ہلایا ہی نہیں تھا. فرمایا تجھے بھی احساس نہیں ہوا، اگر میں اس سے زیادہ ہلاتا تو یکدم سارے مکسر منافق ہلاک ہوا. لیکن یہ مشیت الہی نہیں ہے، یہ حکم الہی نہیں ہے، فقط ان کو مرعوب کرنا ہے. اب جو حالت ہے وہی حالت ہے جو قیامت والی. وقت ہوتا تو میں آپ کو ساری سناتا. قیامت کی آیات جتنی بھی ہیں وہ یہاں پر نظر آتی ہیں. کیا ہوا ہے؟ زلزلہ ہوا، لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، زمین کانپنے لگی، ان کے گھر کانپنے لگے، خود یہ کانپ رہے تھے اور سب کہہ رہے تھے قیامت قیامت قیامت. اور یہی کہتے ہوئے ایک دوسرے سے کیا ہوا، کیا ظلم ہوا، کیا کیا ہم نے، یہ بات ساری وہ کرتے ہوئے. پھر مولا نے فرمایا جابر جا کر دیکھ ان کا کیا حال ہے. جابر کہتے ہیں میں نے جو باہر جا کر دیکھا، آپ دیکھ اس پر آپ کو فضیلت کا جملہ دینے لگا. جابر کہتے ہیں میں نے جا کر باہر دیکھا اور واپس آ گیا. ذہن میں رکھیے گا سب لرز رہے تھے، یعنی مکسر میں زلزلہ آیا ہوا تھا. جابر جیسا مومن اپنے مقام پر باقی تھا. اب سمجھ آئے گا محشر کے لکودک صحرا میں اس پیاس کی شدت میں منافق کیسے چل رہے ہوں گے، مومن کیسے سیراب ہو رہے ہیں. توجہ ہے آپ صاحبان کی. تو اس وقت بھی یہی تھا، جابر کو کچھ نہیں تھا،
لیکن منافقوں کو مکسرین کو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ اسی میں میرے مولا نے فرمایا جابر نے کہا مولا یوں حالت ہے. حضرت نے پھر اس دھاگے کو نکال کر خود ایک جنبش دی زلزلۃ الثانیہ دوسرا زلزلہ جو آیا نا نکلتا ہے خرجن المخدرات عورتیں اپنے گھروں سے اب نکل بچے بھول گئے. قرآن کی قیامت کی یہ صفت ہے یا نہیں؟ قرآن اللہ نے قیامت کی یہ صفت بتائی ہے کہ ہر مرضعہ کل مرضعۃ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنا بچہ پھینک دے گی. مدینے میں یہی کچھ ہو اور سب مل کر اب کہہ رہے ہیں. اب یہ اس وقت کا حاکم دشمن جتنے بھی تھے وہ کہہ رہے ہیں علی ابن الحسین کی بارگاہ میں علی ابن الحسین کی بارگاہ میں. مولا نے فرمایا اس وقت جابر کہتے ہیں مولا نے مجھے حکم دیا اس وقت ہم مدینے کی مسجد سے نکل پڑے. ہم باہر جا رہے تھے لوگ ایسے بھاگے جا رہے تھے. حکومت کے لوگوں نے میرے مولا امام باقر کو دیکھا آخر عرض کرتے ہیں مولا اپنے بابا کو کہیں یہ قیامت تو نہیں آ گئی. اپنے بابا کو فرمائے یہ قیامت تو نہیں آ گئی کیا ہو گیا. مولا فرماتے ہیں ہم جابر کہتے ہیں ہم مولا کے ساتھ بڑے آرام سے چلتے ہوئے جا رہے تھے بیت الشرف مولا کے گھر تک پہنچ گئے. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے میں جا کر بابا کو کہتا ہوں دیکھو وہ کیا فرماتے. توجہ فرمائیے آپ نے. اس وقت امام باقر نے آ کر فرمایا کہ لوگ بھی ایسا کہہ رہے ہیں تو ایک لحظے کے لیے امام زین العابدین نے فرمایا ہاں ہم بھی یہی چاہتے تھے حاکم کو پتہ چل جائے اصلی حکومت اللہ کی ہے چلانے والے بات سمجھ میں آئی. یہ ہو گیا یہ سارا کچھ ہو گیا. اب امام زین العابدین علیہ السلام کا کلام ہے جناب جابر ابن یزید جوفی کے ساتھ. یہ یعنی وہ ایک مرحلہ تھا یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس کو یہاں تک عرض کرتا ہوں چند جملے اور جو باقی رہ جائیں گے انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کو مفصل اس حدیث کو مکمل کریں گے کہ وہاں پر یہ بات پوری ہو جائے. اب جملے یہاں پر سماعت فرمائیے گا. جابر کہتا ہے یا سیدی ولم تفعل ھذا بہم آپ نے ان لوگوں سے یہ کام کیوں کیا. توجہ کیجیے گا. قال ما حضرت ابی بالامس والشیعہ یشکون الی ما یلقون من الناصبیۃ الملاعین والقدریۃ المقصرین. میں یہ عبارت اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ امام کی زبان پر آیا ہے یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہم اہل بیت اور ائمہ ہدی کی ولایت کے منکر ہیں یہ مقصر ہیں. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں باقی لفظ آپ نے اکثر سنے ہیں کہتے بھی ہیں ہم لیکن لفظ مقصر ان کے لیے ہم کم بولتے ہیں. چاہ رہا ہوں کہ آج مولا کی شب شہادت کے صدقے میں مولا کے فرمان کے مطابق یہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہی کون ہے مقصر. فرمایا یہ مقصر ہے. ہم ان کو وہی روب اور تنبیہ کرنا چاہتے ہیں جو روب کی میں نے بات کی ہے. اب جو آخری مرتبہ جب یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں اس زلزلہ دوم کے بعد جناب جابر ابن یزید جوفی کی زبان سے ایک جملہ نکلا جہاں سے مقصرین کا موضوع پھر میرے مولا نے شروع کیا ہے. میرے مولا نے فرمایا جابر اس نے کہا لبیک یا ابن رسول اللہ حاذہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ. اس دھاگے کی تعریف کی کہ یہ دھاگا وہ ہے جو آل موسیٰ کا بقیہ ہے وآل ہارون تحملہ الملائکۃ الینا فرشتے اس کو اٹھا کر ہمارے پاس لے کر آتے ہیں. یا جابر ان لنا عند اللہ منزلۃ ومکانا رفیعا ولولا نحن لم يخلق اللہ ارضا ولا سماء ولا جنۃ ولا نارا ولا شمسا ولا قمرا ولا برا ولا بحرا ولا سالا ولا جبلا ولا رطبا ولا يابسا ولا حلوا ولا مرا ولا ماء ولا نباتا ولا شجرا. یہاں تک یہ وہی خلاصہ ہے کہ جو آپ حدیث کسا میں پڑھتے ہیں. اگر ہم نہ ہوتے کوئی چیز بھی نہ ہوتی. یہ جملے پر آپ نے غور فرمایا ہے. میرے مولا فرمانا ہے یہ جملہ نایاب ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں نایاب ہے. علماء جتنی دیر چپ رہے ہو اس جملے کو ویسے سماعت کرو اور اس معراج پر آ جاؤ جہاں ابو سلمان ہوا کرتے تھے. فرماتے ہیں اخترعنا اللہ من نور ذاتہ لا یقاس بنا احد. ہم وہ ہے کہ اللہ نے ہمیں
اپنے نور جلال نہیں، اپنے نور جمال نہیں، اپنے نور عظمت نہیں، اپنی نور ذات سے خلق فرمایا۔ ہم نور ذات الہی سے بنے ہوئے ہیں، لاؤ یقاسو بنا احد۔ پوری زندگی ہو گئی اس جملے کو سنتے ہوئے کہ مولا فرماتے ہیں ہمارے ساتھ کسی کو قیاس نہ کیا کرو۔ زین العابدین آج برہان دے رہے ہیں کیوں ہم اہل بیت کے ساتھ کسی کو قیاس نہ کرو۔ لوگوں پتہ نہیں تم کہاں کہاں سے بنے ہوئے ہو، اللہ نے ہمیں اپنے ذات نور سے بنایا۔ ہم ذات نور خدا والے اور تم پتہ نہیں کہاں والے ہو۔ لا یقاسو بنا احد، ہمارے ساتھ کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جب میرے مولا نے یہ جملہ کہا نا، یہ جملہ بہت بڑا ہے، کبھی موقع ملا تو میں اسی جملے کے اوپر ایک مجلس سناؤں گا آپ کو، تو میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ پھر میں نے فرمایا بنا انقذنا اللہ عز و جل، کیونکہ ہم نور ذات خدا سے ہے نا، جو بھی ہلاک ہو رہا ہو اللہ ہمارے ذریعے سے اس کو نجات دیتا ہے۔ اب تو میرا جملہ ٹھیک تھا نا، حضرت نوح کی کشتی کو نجات دینے والے بھی ہم ہیں۔ اب سمجھ میں آئی ہے بات؟ بنا انقذنا اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ نے ہر ایک کو نکالا ہے۔ وَبِنَا هَدَاكُمُ اللَّهُ، ہماری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ اگر تمہارے پاس کلمہ پہنچا ہے تو ہماری وجہ سے، اسلام پہنچا ہے تو ہماری وجہ سے۔ وَنَحْنُ وَاللَّهِ دَلَّلْنَاكُمْ، کیسا فرماتے ہیں ہم ہیں جو تمہاری قیادت کرنے والے۔ مولا علی کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ہے، یہ نہیں میرے مولا زین العابدین کا اسی روایت میں آگے آئے گا۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں پہچانو، نحن قائد الخلق، تمہیں کسی قوموں کے قائد ملیں گے، ہم الخلق، پوری مخلوق کی یاد رکھو۔ علماء فضلاء عظیم مومنین قوم میں بیٹھے ہوئے یا کہیں پر بیٹھ کر سننے والوں، جو میرے مولا کے ان فضائل میں شک کرے، تم شک نہ کرنا کہ وہ مقصر ہے۔ ہمارے ذریعے سے سب کچھ ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَقِفُوا عَلَىٰ أَمْرِنَا وَنَبِيِّنَا وَلَا تَرَدَّدُوا كُلَّ مَا وَرَدَ عَلَيْكُم مِّنَّا فَإِنَّا أَكْبَرُ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ وَأَرْفَعُ مِن جَمِيعِ مَا يَرِدُ عَلَيْكُم۔ کیسے میں ترجمہ کروں؟ مولا فرماتے ہیں جو فضائل تمہارے دلوں تک پہنچتے ہیں نا، ہم ان سے اجل بھی ہیں، ہم ان سے اعظم بھی ہیں۔ ہماری عظمت کو موسیٰ نہیں پہنچ سکتا، تم کون ہو؟ میں اپنے مولا کو اللہ کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں اپنے مولا کو اللہ کا بندہ مان کے اس کا جانشین کہہ رہا ہوں۔ نہیں مانے گا، میں نہیں کہہ رہا، مولا فرما رہے وہ مقصر جو ہے آپ صاحبان کی۔ مولا فرماتے ہیں ہم یہ ہیں، ہم اس سے بالا تر ہیں۔ فرماتے ہیں ما فہمتموہ فاحمدوا اللہ علیہ۔ مولا فرماتے ہیں اگر ہماری فضیلت تمہیں سمجھ آ گئی ہے نا، اب سجدے میں جا کر اللہ کے شکریہ اب تمہیں خدا کا شکر کرنا۔ اور جس کو ہمارے فضائل سمجھ نہیں آئے، یہ بدبخت بھی جا کر توبہ کے سجدے کرے، میں نے کون سا گناہ کیا، علی جیسی ذات پہ شک کرنے لگے۔ یہ بھی سجدے توبہ کے سجدے، وہ شکر کے سجدے۔ ارے بھائی ہم تو فضائل پڑھ کر بھی اللہ کے سجدے کر رہے ہیں۔ جو ہمیں گالی کہے گا وہ مولا کی زبان میں مقصر ہوگا۔ جب یہاں تک مولا پہنچے نا، جابر کے منہ سے لکھنا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ اس کی ہم سنیے گا، بڑی لطیف ہے اس کی۔
ہم یہ کہتے ہیں حمد کر کے اس نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مولا آپ کی معرفت عطا فرمائی. یہ معرفت کے تو بڑے درجے پر فائز تھا نا, معرفت کے بڑے درجے پر فائز تھا. باقی کیا راز کروں گا معرفت, اور وہ اصل وہی ہے. یہ سارا قصہ تھا, وہ اصل ہے جو کل آپ کے لیے حاضر کروں گا. جب اس نے کہا نا کہ حمد ہے کہ اس نے ہمیں معرفت اپنی معرفت عطا فرمائی. مولا فرماتے ہیں جانتا ہے وہ مل معرفت, جانتا ہے معرفت ہے کیا. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا یہی تو لینے آیا ہوں مولا. یہاں میرے مولا نے 6 درجے معرفت کے بتائے ہیں, کل آپ کیا کروں گا. وہاں مولا نے شروع کیا اور معرفت بتانے کے بعد فرماتے ہیں جو بھی اس میں شک کرے گا وہ مقصر. الحمدللہ رب العالمین. علماء کرام فضلاء, آپ تشریف لائے, اتنے دن آپ کا شکریہ. ابھی تک آپ کا میں شکر گزار ہوں. اس ٹائم کے بعد کا وقت نہ میری وجہ سے ہے نہ میرے لیے ہے, اس کے لیے آئے ہو جس نے جملہ کہہ رہا ہوں دنیا میں آنے سے پہلے, امام زین العابدین کا جملہ کہہ رہا ہوں, دنیا میں آنے سے پہلے عالم انوار میں اللہ کے سجدے کر کے فرشتوں کو اللہ کے سجدے کرنے سکھائے, فرشتوں کو اللہ کے سجدے کرنے سکھائے. ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں تیار ہو جاؤ تاکہ میرے جملے کے دوسرے فقرے کے اوپر پورا ماحول مسائل بن جائے. پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں جہاں میں نے کہا ہے وہاں پر میں جس کا کامل نہیں ہے. میں جملہ یہاں سے آغاز یہاں سے آج کر رہا ہوں. اس مولا کی شب شہادت ہے جس نے دنیا میں آنے سے پہلے عالم انوار میں اللہ کے سجدے کر کے فرشتوں کو اللہ کے سجدے سکھائے. دنیا میں آنے کے بعد گلے میں تاؤ, ہاتھ میں ہاتھ کڑی, پاؤں میں بیڑیاں, کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام, بازار درباروں میں سجدے کر کے اللہ کے سجدے بچائے. یہ وہ امام کی شب شہادت ہے جو عالم انوار میں فرشتوں کو سجدے سکھاتا رہا. بھرے بازار کی بھیڑ میں سجدے کر کے اللہ کے سجدے بتاتا رہا. آپ نے سماعت فرمایا رو پڑے, چاہتا ہوں مزید رو پڑو. سجاد کا سجدہ کہا, کون ایسے سجدہ کرے گا. اللہ پاک کی قسم علی زین العابدین کے دادا علی نے بھی بڑا سجدہ دیا, لیکن جب مولا کا سجدہ تھا نا, مولا مسجد میں تھے, بیٹیاں گھر میں موجود. یار ہو گئے ہو تو جب زین العابدین کے بابا نے سجدہ دیا, بیٹی 7 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی, بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی. جب زین العابدین کے بابا نے سجدہ کیا کربلا میں, حسین مولا نے سجدہ کیا, بیٹی نزدیک تھی, بہن بھی نزدیک تھی, لیکن سر پہ چادر تھی. میں قربان جب سجاد نے سجدہ دیا ہے, نہ پھوپھی کی چادر ہے, بہن کے ہاتھ پکڑے, لوگ پتھر ماتم نہیں آیا, لوگ پتھر مار رہے ہیں. سجاد کی پیشانی زمین پہ لگتی ہے, منہ سے نکلتا ہے سبحان ربی الاعلی. اللہ تیری توحید بچ جائے, ہماری گزر جائے. اجرکم اللہ ولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. کربلا کے بعد کیسے جیتا رہا. بس جملہ سنیے گا, رونے کے لیے جو آئے ہو, رات کا وقت ہے, شب شہادت ہے, سارے خیال نکالو. پہلا ہی جملہ جو کہہ رہا ہوں بڑا گریا ہوگا اسی کے اوپر. کیسے زندگی گزارتے تھے. اللہ پاک کی قسم ہر مقتل والے نے لکھا سجاد مدینے میں آ کر پانی دیکھ کر روتے. پانی دیکھ کر روتے تھے. بابا حسین یاد آتا ہوگا,
भाई एलियसगर याद नहीं आता? 6 महीने का बच्चा भी तो याद आता होगा ना मौला को। और अल्लाह पाक की कसम जितने वो याद आते थे कहीं से ज्यादा 4 साल की बहन याद आती जो बाजार में कहती थी सज्जाद प्यास ने मेरा गला खुश्क कर वो भाई मर जाते हैं जिनसे बहनें पानी का सवाल करें। अल्लाह मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय पानी देख कर रोते थे, खाना देख कर रोते थे। अल्लाह पाक की कसम और क्या जुमला मेरा है, मसाइब आपकी मुकद्दर का है अगर आपने तवज्जो कर ली। पानी को देख कर रोते थे, खाना भी देख कर रोते थे। अल्लाह पाक की कसम बाजार देख कर नहीं सुन कर बाजार कर। मौला बाजार देख कर नहीं बाजार करना। एक दिन मेरे मौला के सामने से एक बंदा गोश्त लेकर चला। मौला ने जाते हुए बंदे को कहा मेरे करीब आ। वो बंदा करीब आया, मौला फरमाते किधर लेकर जा रहा है? कहते मौला ज़बह करने जा रहा हूँ। इमाम फरमाते तुझे ज़बीहा के अहकाम आते हैं, जिसको ज़बह किया जाए उसके? कहते हाँ मौला हम मुसलमान हैं। थोड़े बंदों ने मेरा जोला समझाया। कहते हाँ मौला हम मुसलमान हैं, इस्लाम में ज़बीहा की कानून मुझे। मौला ने फरमाया जरा बताना मैं सुन लूं। इसने कहा मौला जिसको भी ज़बह करो पहले पानी दिखाओ, पानी पिलाओ। गरीब का रूप फिरा कर बला की तरफ रो कर कहते हैं हाय मेरा प्यासा बाबा, हाय मेरा प्यासा बाबा। अदादारों रोने वालों मौला ने फरमाया ये सच है। दूसरा क्या है? इसने कहा मौला किबला रुख करके उस ज़बीहा को ज़बह किया जाए। रोकर फरमाते हैं हाय मेरा गरीब बाबा, उसका सर सजदे में था, उसको बसे गर्दन मारता रहा। कसम खुदा तीसरे जुमले के ऊपर हर पत्थर पानी हो जाता है। इसने कहा मौला ने फरमाया और कौन सा शर्त है? कहता है मौला ये हमें बताया गया है जिस छुरी आले से ज़बह करो उसको तेज होना चाहिए, ज्यादा तकलीफ न हो, ज्यादा तकलीफ न हो। उस वक्त सज्जाद तड़पे आए मेरा मजलूम बाबा, और जिसको कूद खंजर से छुरी चलाई नहीं गई छुरी मारता वो जलवे मारता रहा। कभी सैलाब का गला, कभी सहारा और कभी रसूल। मिनहाल ने आकर कहा मौला मौला सबर करें, इतना क्यों रोते हैं? शहादत तुम्हारा विरसा है। हम तक अपने मसाइब को पहुंचाने के लिए, तवज्जो में बैठे हो तो मातम होगा, हम तक अपने मसाइब पहुंचाने के लिए कहते हैं मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। कहता है मौला वो कैसे? फरमाते याकूब के 12 बेटों में एक यूसुफ मरा नहीं गुम हो गया। याकूब को इल्म था मेरा बेटा सामने नहीं है लेकिन जिंदा है। मौला फरमाते कुरान फरमाता है वब यज़्ज़त आइनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम, इतना रोया कि आंखें सफेद हो गई। फरमाते मिनहाल इंसाफ कर, एक दिन में मेरे सामने मेरा बाबा भी मारा, मेरा अकबर भी मारा, मेरा असगर भी मारा, और तुझे क्या बताऊं मेरा अब्बास भी मारा। इसी मकाम पर या और मकाम पर मिनहाल ने पूछ लिया मौला आप पर मसाइब बड़े आए हैं, सबसे ज्यादा मसाइब क्या आए? और यार ये जुमले तो मेरे तो नए तो है नहीं, तवज्जो दिलवा रहा हूँ आज की शब शहादत में। मौला आपके ऊपर सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ पर आए? गरीब रो पड़ा, मुंह से बेसाख्ता 3 मरतबा निकला अच्छा अच्छा।
بہت اچھی تفسیر ہے. 3 مرتبہ شام منہ سے نکلا. وجہ کیا تھا؟ شام میں ہے 3 چیزیں. ایک ہے بازار, دوسرا ہے دربار, تیسرا ہے زندان. پہلی مرتبہ شام کہا بازار کھا گیا. دوسری مرتبہ شام کہا دربار مجھے مار گیا. تیسری مرتبہ شام کہا فرمایا زندان میری بہن کو کھا گیا. حضرت اللہ شب شہادت شرم کوئی بندہ نہ کرے. مولا ہم تمام کو توفیق دے. ویسے تیرے مصائب دادا کے پڑھوں جیسے تو چاہتا ہے, ویسے ہم عزاداری کریں جیسے تو چاہتا ہے. بس یہ 3 مرتبہ شام کا کہا. سناؤں بازار میں کیا ہوا؟ سارا تو نہیں, جملہ میرے مولا کا ایک ہے. فرماتے ہیں کیوں کہہ رہا ہوں شام مجھے کھا گئی. اقاد و ذلیل فی دمشق مسللا. ہمیں شام کے بازار میں ایسے لے کر آئے جیسے غلام منڈی میں شہید ہو جاتی علی کی بیٹی دمشق مظللہ. ہمیں بڑے عجیب انداز میں بازار سے لے آئے. بازار میں بھیڑ بڑی زیادہ تھی. بڑی جملہ سننا, بھیڑ بڑی زیادہ تھی. بھیڑ کن کی تھی؟ ہماری تماشائیوں. ایک اور بات سناؤں آپ کو. میں جب سے اس کی طرف متوجہ ہوا نا بہت سالوں سے, میں تو اس پر بڑا روتا ہوں تنہائی میں بیٹھ کر. آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. میں نے کم سنا ہے اس جملے کو, لیکن مکتب میں یہ لکھا ہوا ہے. جب شام میں بیویاں پہنچی ہیں 61 مستورات میں سے کتنی بچی ہوئی تھی؟ مجھے قسم ہے کربلا کی عزت کی, جب شام میں پہنچی ہے نا, یا علی کی بیٹیاں تھیں یا حسین کی بیٹیاں. فقط ہاشمی مستورات, کچھ کنیزیں تھیں جو میرے بیوی کے ساتھ تھیں. اصحاب کی مستورات یا کوفہ میں مر گئی یا ان کے قبیلے والے کوفہ سے لے گئے. اللہ پاک کی قسم, اس ملعون نے کہا شام میں فقط علی کی بیٹیاں. نیزے کی طرف حسین کی پیر بی بی نے دیکھا, رو رہے تھے. حسین آنکھیں بند ہو گئے.
शाम बड़ी सख्त सी, शाम में से फिर वो कौन से मसाइब थे मौला सज्जाद जो तुम्हें फोन हो साल में एक बार ये रिवायत पढ़ता हूँ, पूरी कभी नहीं पढ़ता, पहले जुमले पर मैं छोड़ रहा हूँ, मातम करते हैं रोकर, बस आज ही समय में पढ़ रहा हूँ। बस हुआ क्या है, इसने पूछा मौला शाम में आपके बड़े मसाइब आए, मुझे बताएं शाम में सबसे ज्यादा मुसीबतें कितनी आई है। साहब मक्ता लिखते हैं इमाम सज्जाद, रो कर कहते हैं सब भूल जाता, कोई चीज भूलने की नहीं है, 7 मुसीबतें ऐसी आई मैं कब्र में भी के ऊपर मैं जिंदा नहीं रहना चाहता था। मौला से पूछा गया मौला फरमाए कौन था? इमाम फरमाते जब शाम के सदर चौक में हम पहुंचे